सूरज की किरणों के साथ ही शाविला में हलचल सी मच उठी थी। इलामा बेगम ने सुबह से ही निकाह के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। इन्हें पूरा यकीन था कि मजमीन का जवाब हाँ में ही होगा, जबकि अपने कमरे में बैठी सलमा बेगम को अब तक एक नए मसले ने आन घेरा था, जिसके लिए वो फजर से सदीक साहब से उलझ रही थी। अब आप उसका अज़ाम से निकाह करा रहे हैं, क्या कहेंगे लोग? एक भाई ने तलाक दे दी तो दूसरे ने शादी कर ली, लोग थू थू करेंगे हम पर। वो झुंझलाकर बोली, आपके बेटे ने जो किया है, इसको छुपाने के लिए हमें कुछ तो करना था। वैसे भी उसामा और माजबीन के निकाह के बारे में घर वालों के अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए कोई उंगली नहीं उठाएगा। इन्होंने कहते हुए टेबल पर बड़ा अखबार उठाया और सोफे पर बैठ गए। लेकिन कुछ नहीं, अगर हम बाहर माजबीन का रिश्ता करते तो इन्हें उसामा से निकाह के बारे में बताना पड़ता। फिर क्या कहते हम, क्यों हमारे ही बेटे ने इसे तलाक दी? इनकी बात काटकर सदीक साहब सख्ती से बोले। माँ बेगम गुस्से से बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल गई, ताकि लामा बेगम के साथ मिलकर नाश्ते की तैयारी कर सके। सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद नाश्ता करने में मसरूफ थे। वो इनके पास पहुंचकर खुद भी कुर्सी घसीट कर बैठ गई। सभी खामोशी से नाश्ते में लगे थे। मजबीन बेटा, क्या सोचा आपने? सदीक साहब ने इसके बैठते ही पूछा। मजबीन का स्लाइस उठाता हाथ वहीं रुक गया। जी मामू जान, मुझे कोई इतराज़ नहीं, जो आपको बेहतर लगे, उसने कहकर एक नज़र निज़ाम को देखा, जो लापरवाह बना नाश्ते में मसरूफ़ था। जबकि इलामा बेगम इसका जवाब सुनकर खुशी से खेल उठी। बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझे पूरा यकीन है अब कि हमारा फैसला गलत साबित नहीं होगा। सदीक साहब मुस्कुराकर बोले, तो फिर मैं निकाह की तैयारी शुरू कर दूं? इलामा बेगम सदीक साहब को देखते हुए बोली। यूं तो वो सुबह से ही आधे से ज़्यादा काम निपटा चुकी थी, मगर पूछना ज़रूरी समझा। हाँ क्यों नहीं, असर के बाद इन दोनों का निकाह होगा और अगले हफ्ते वलीमा कर देंगे, ताकि सारे ख़ानदान को इनकी शादी की खबर हो जाए। जी बेहतर, इलामा बेगम मुस्कुराईं, जबकि माजबीन ने शर्मा कर सर नीचे कर लिया। हनाब ने शरारत से इससे कौन ही मारी। क्या है? माजबीन ने घूरा, फिर सदीक साहब को देखा, जो नाश्ता ख़त्म करके उठ खड़े हुए थे। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, सिवाय सलमा बेगम के, जो अंदर ही अंदर तिल मिलाती उठकर किचन की जानिब बढ़ गई थी। वो ऑफिस में बैठा अपने काम में मसरूफ था, जब सेक्रेटरी इजाज़त लेता अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ, कुछ पता चला? उसामा लैपटॉप पर नज़र जमाए ही बोला, नहीं सर, कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही कुछ पता चला आप तक खबर पहुँच जाएगी। हाथ बांधे खड़ा हुआ, सर झुकाकर बोला, ठीक है, पर जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए। अब जाओ और जल्द ही कोई खबर दो। जी सर, इसके कहते ही सेक्रेटरी बाहर निकल गया। उसामा काम छोड़कर कुर्सी से टेक लगाता सीधा होकर बैठ गया। पता नहीं घर पर क्या हो रहा होगा। बाबा साईं तो अब ज़रूर मुझे जायदाद से आग कर देंगे। इसने बड़बड़ाते हुए आंखें बंद की कि तभी माजबीन के अल्फाज कानों में गूंज गए। आपकी बीवी आपका इंतज़ार कर रही है। इसने झट से आंखें खोली। भला इसका इंतज़ार ख़त्म हो गया होगा। वैसे अब शायद बाबा साईं इसकी शादी अज़ाम से करा दें। इसकी आंखों के सामने छोटी सी माजबीन का धुंधला सा अक्स लहराया। बेचारा अज़ाम अब मेरे गले का घंटा वो बांधेगा। इसने हमदर्दी से सोचा और दोबारा अपने काम की तरफ मतवज्जा हो गया। आप ही देखो ना बाहर जाकर क्या हो रहा है। वो लाल जोड़े में हल्के से मेकअप और ज्वेलरी के साथ दुल्हन बनी ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर खुद को आईने में देख रही थी कि तभी मैंने आपको बाथरूम से निवाही निकलते देख फौरन बोली, बेसब्री लड़की, इतनी जल्दी है तुम्हें? जनाब ने शरारत से पूछा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि कब से मैं ये भारी जोड़ा पहने बैठी हूँ, अब संभाला नहीं जा रहा। इसने बेचारगी सी शक्ल बनाई, मनाब हंसती हुई कमरे से बाहर निकल गई। निकाह का सारा इंतजाम हो चुका था। बाहर लाउंज में मौलवी साहब भी आ गए थे। सदीक साहब ने अपने कुछ दोस्तों को बतौर गवाह बुला लिया था। अभी वो सब लाउंज में मौजूद थे जब मनाब ने दीवार की आड़ लेकर लाउंज में झांका। सामने सोफे पर बैठे मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे थे। वो वापस पलट कर कमरे में चली आई। तुम कहाँ इसे छोड़कर चली गई थी?
ہم معجبین اکیلی نہیں تھی، علامہ بیگم بھی اس کے ساتھ موجود تھی۔ میں وہ باہر دیکھنے گئی تھی، بابا سائیں بس اب ادھر ہی آ رہے ہیں۔ اس کی بات پر بیڈ پر بیٹھی معجبین کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ تبھی صدیق صاحب دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ معجبین بیٹا ادھر سائن کر دو۔ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ معجبین نے ایک نظر نکاح نامے پر ڈالی اور پین تھام کر سائن کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا منظر لہرا گیا، جب 8 سال پہلے وہ معجبین کامران سے معجبین اسامہ بنی تھی، اور 8 سال بعد وہ پھر معجبین اسامہ سے معجبین کامران اور آج معجبین اعظام بن گئی۔ اس نے سائن کر کے نام آنکھوں سے صدیق صاحب کو دیکھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے نکاح نامہ لے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی وہ علامہ بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بس بچہ میں ہوں نا، دیکھو کتنا خوشی کا موقع ہے اور تم ہو کے آنسو بہا رہی ہو۔ وہ اس سے الگ ہو کر اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ جاؤ مناب، دیکھو مولوی صاحب اور باقی مہمان گئے ہیں تو معجبین کو بھی باہر لے جاتے ہیں۔ جی تائی جان، مناب ہاں میں سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ بس اعظام کے ساتھ بٹھا کر 1-2 رسم ہوں گی، اس کے بعد تمہاری اس جوڑے سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ مسکرا کر بولی۔ معجبین بھی نام آنکھوں سے مسکرا دی کہ تبھی مناب واپس چلی آئی۔ تائی جان سب چلے گئے، اب معجبین کو باہر لے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو، علامہ بیگم نے کہہ کر اسے بیڈ سے اٹھنے میں مدد دی اور مناب کے ساتھ مل کر اسے کمرے سے باہر لاؤنج میں لے آئیں، جہاں اعظام سفید شلوار قمیض پہنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ علامہ بیگم اور مناب نے معجبین کو اس کے برابر بٹھا دیا۔ معجبین نے ایک چور نظر اس پر ڈال لی جو بظاہر لاپرواہ بنا بیٹھا تھا، لیکن خود کو دیکھتی معجبین کی آنکھوں کی چوری اس سے چھپی نہیں تھی۔ اعظام دھیرے سے مسکرا دیا۔ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ مناب نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں تو میں کہاں مسکرا رہا ہوں، وہ صاف مکر گیا۔ واہ، ابھی سے معجبین کا اثر آ گیا۔ مناب نے ہنستے ہوئے اس کے جھوٹ بولنے پر چوٹ کی۔ معجبین نے سر جھکا دیا کہ تبھی علامہ بیگم کچن سے مٹھائی ہاتھ میں لیے ان کے پاس چلی آئیں۔ سلمہ پہلے تو منہ میٹھا کرا دو۔ انہوں نے دوسرے صوفے پر بازار بیٹھی سلمہ بیگم کو مخاطب کیا، جو منہ بنا کر ان کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ معجبین اور اعظام کو مٹھائی کھلا کر وہ واپس صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ خوشگوار ماحول میں رسموں کی ادائیگی کے بعد علامہ بیگم اور مناب معجبین کو اس کمرے میں لے گئی، جبکہ اعظام اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آفس نہ جانے کے باعث اب اسے گھر پر ہی آفس کا کام نپٹانا تھا۔ بھائی آپ نے بلایا؟ صدیق صاحب شاہ بی بی کے کمرے میں موجود تھے جب علامہ بیگم دروازے پر دستک دیتی اندر چلی آئیں اور ایک نظر شاہ بی بی پر ڈالی جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکیں کہ شاہ بی بی جاگ رہی ہیں یا سو رہی ہیں۔ جی بھابی، وہ مجھے طلاق کے پیپرز چاہیے تھے، صدیق صاحب نے بے تاثر چہرے سے کہا۔ جی ابھی لائی۔ علامہ بیگم ہاں مسئلہ لاتی واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ پیپرز لیے واپس کمرے میں چلی آئی تھی۔ یہ ہے پیپرز، علامہ بیگم نے پیپرز ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کل ہی معجبین سے ان پر سائن کروا لیے تھے، مگر گھر کے ماحول کے باعث صدیق صاحب کو دے نہیں سکی تھی۔ اعظام نے وکیل کو دکھا دیے تھے نا؟ صدیق صاحب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی اعظام نے کل ہی سارا کام کروا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ پیپرز لیے شاہ بی بی کے کمرے سے باہر نکلے اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ کمرے میں پہنچتے ہی انہوں نے الماری میں رکھا اسامہ کا لیٹر نکالا، جس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ وہ معجبین کو طلاق دے کر اس نکاح سے آزاد کر رہا ہے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا اسامہ، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ صدیق صاحب نے نفرت بھری نظر طلاق کے پیپرز پر ڈال کر اسے بھی لیٹر کے ساتھ ہی الماری میں رکھ دیا۔ اپنے بھانجے کی دوسری شادی بھی کروا دی، مگر اپنی بیٹی کی پہلی کی بھی فکر نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ بیڈ پر سونے کے لیے لیٹے صدیق صاحب کے کانوں تک بآسانی پہنچ گئی۔ پرسوں بلا لیں اپنی بہن کو، مناب کی شادی کی تاریخ رکھ دیں گے، صدیق صاحب کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے، جبکہ سلمہ بیگم الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ اور اسامہ کیا وہ اپنی بہن کی شادی میں شریک نہیں ہوگا؟ آپ کے بیٹے کو کچھ کہا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اسے معاف کر دیا۔ معجبین کا بھی نکاح اس لیے جلدی کرایا کہ گھر میں تناؤ نہ بڑھے، اور اب مناب کی شادی کی وجہ بھی گھر کا ماحول خوشگوار رکھنا ہے۔ صدیق صاحب کی بات سن کر علامہ بیگم غصے سے پیر پٹکتی کپڑے بدلنے کے لیے باتھ روم میں گھس گئیں، جبکہ ہاتھ میں پانی کا جگ لیے دروازے کے باہر کھڑی معجبین اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے واٹس ایپ گروپ میں اپنے اور اعظام کے نکاح کی تصویریں ڈال دی تھیں، جسے دیکھتے ہی زارا اور ایلس نے خاص طور پر فون کر کے طلاق کی بات چھپانے پر اسے خوب سنائی تھی، جبکہ کیلن اور ایلکس کو نکاح میں نہ بلائے جانے کا دکھ تھا۔ چنیلیہ، تم نے اچھا نہیں کیا، ایلکس نے غصے سے بھرا میسج کیا۔
معجبین مسکرا دی۔ ہر 2 منٹ بعد اس کی طرف سے ایسے ہی میسج موصول ہو رہے تھے۔ اچھا غصہ چھوڑو، میری بات سنو۔ اس نے سنجیدہ ہو کر میسج ٹائپ کیا۔ کیا جواب فوراً آیا، مجھے رمیسا کا نمبر چاہیے۔ اب تم مجھے کیسے لا کر دیتے ہو، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اس نے میسج سینڈ کر کے موبائل ڈریسنگ پر رکھا اور اپنے بال باندھنے لگی کہ میسج ٹون پھر بج اٹھی۔ کیا کرو گی اس کے نمبر کا؟ وہ سب تمہارا مسئلہ نہیں، بس جلدی میرا کام کر دو۔ اس نے فوراً جواب ٹائپ کیا۔ اوکے، ہو جائے گا چوریل۔ معجبین کے میسج پر اس نے دل ملا کر جواب دیا۔ وہ ہنس دی۔ ایک دو باتوں کے بعد اس نے فون واپس ٹیبل پر رکھا اور پھر سے بال باندھنے لگی۔ آج اس کا ارادہ سمرین اور ادیبہ کے گھر جانے کا تھا۔ ابھی انہیں خبر جو دینا باقی تھی۔ مارٹن، میرے واپس آتے ہی مجھے مہین کے بارے میں ساری انفارمیشن اپنے آفس کے ٹیبل پر چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو تم نوکری سے فائر۔ وہ بیگ میں کپڑے ڈالتے ساتھ میں فون پر سیکرٹری کو دھمکا بھی رہا تھا۔ بزنس میٹنگ کی وجہ سے اسے ایک ہفتے کے لیے استنبول جانا پڑ رہا تھا، جس کے لیے اسے آج ہی نکلنا تھا۔ جی سر، میں پوری کوشش کروں گا۔ اسپیکر سے سیکرٹری کی آواز ابھری۔ کوشش نہیں، پکا کام ہونا چاہیے، سمجھے؟ جی سر۔ اس کا جواب سنتے ہی اسامہ نے فون کاٹ دیا اور موبائل کو بیڈ کی طرف اچھال کر ہدا باتھ روم میں گھس گیا۔ ادھر آفس میں بیٹھا سیکرٹری فون کو گھورتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ یہ پاکستان نہیں ہے جو کسی کا بھی بایو ڈیٹا اٹھا کر دے دے، نہ ہی میں ایجنسی کا بندہ ہوں جو مانگتے ہی انفارمیشن حاضر۔ وہ سر جھٹک کر واپس اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یار معجبین، اتنا سب ہو گیا اور تم نے ذرا بھی خبر ہونے نہیں دی؟ سنوبر اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں اس وقت سمرین اور ادیبہ کے کمرے میں موجود تھیں۔ ان سب کے اصرار پر معجبین نے پیرس سے لے کر عزام سے نکاح تک کی ساری بات انہیں بتا دی تھی۔ میں کیا کر سکتی ہوں، میں تو چاہتی بھی نہیں تھی ایسا ہو، معجبین نے کہہ کر چائے کا گھون بڑھا اور کپ واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ تم نے تو نکاح میں بھی نہیں بلایا، ادیبہ خفگی سے بولی۔ یار ماموں جان نے سب اتنا جلدی میں کرا کے کسی کو بلانا تو دور بتانے کا بھی موقع نہیں ملا۔ اور عزام، اس نے کچھ کہا تم سے نکاح کے بعد؟ سمرین نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں، جب سے اسامہ کے بارے میں بتایا ہے اس کے بعد سے اب تک کوئی بات نہیں کی، معجبین نے سرسری لہجے میں کہا، مگر اندر کہیں ٹیس سی اٹھ رہی تھی۔ خود کو اگنور کیے جانے پر ہو سکتا ہے کام کی وجہ سے کچھ پریشان ہو، تبھی ٹائم نہیں ملا تم سے بات کرنے کا، سمرین نے اندازہ لگایا۔ ہاں ہو سکتا ہے، معجبین نے کندھے اچکا دیے۔ بیچارہ عزام بہت برا ہوا، مجھے معلوم ہوتا تو کبھی ان کے ساتھ یہ ظلم نہ ہونے دیتے، کبھی ماموں جان کو معجبین سے عزام کا نکاح نہیں کرنے دیتی۔ سنوبر نے افسردگی سے بڑی رک تیری تو کبھی نہیں، میرے شوہر کو عزام بولنے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ معجبین کے خطرناک تیور دیکھ کر سنوبر نے بیڈ سے اتر کر کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ معجبین بھی بیڈ سے اتر کر اس کے پیچھے بھاگی۔ ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، ادیبہ ہنستے ہوئے بولی۔ سمرین بھی اس کی بات پر مسکرا دی۔ وہ اپنے بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی کہ جب دروازے پر دستک دے کر عزام اندر آیا۔ معجبین نے اسے دیکھا، پھر واپس نگاہوں کو نیچے جھکا لیا۔ نکاح کو 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا اور آج وہ اسے اپنی شکل دکھا رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ نظر کتابوں پر جمائے ہی پوچھا۔ آپ بیزی تو بالکل نہیں لگ رہی ہو، تو چلو میرے ساتھ، مجھے کچھ کام ہے۔ عزام اس کے سوال کے ساتھ ساتھ سامنے پھیلے کتابوں کو بھی نظر انداز کرتا ہوا بولا۔ رات کو ولیمہ ہے، جو بھی بات ہے وہیں بتا دیجیے گا، اس نے کتابیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ معجبین پلیز، ویسے ہی بہت کام ہے، میں ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا، عزام نے کہتے ہوئے نرمی سے اس کی کلائی پکڑی اور بیڈ سے نیچے اتار دیا۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئے، ہمیں کہیں جانا ہے، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ معجبین نے خفگی سے بند دروازے کو گھورا، پھر خود بھی پیروں میں سینڈلز پہن کر دوپٹہ سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ عزام، یہ کہاں لے کر آئے ہیں؟ عزام کے گاڑی روکتے ہی وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ گاڑی سے اترو تو صحیح، پھر بتاتا ہوں، وہ کہتا ہوا سیٹ بیلٹ کھول کر گاڑی سے باہر نکلا۔ معجبین بھی اس کی تقلید کرتی گاڑی سے اتر گئی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ وہ سامنے موجود اس عالیشان سفید بنگلے کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اندر تو چلے، عزام اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف بڑھا، جہاں دروازے کے پار گلاب کے پھولوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے پھولوں سے سجا خوبصورت لان موجود تھا۔ معجبین دیکھتی رہ گئی۔ کتنا خوبصورت ہے عزام، کیا یہ ہمارا ہے؟
یہ خیال سے اس کے ذہن میں آیا، نہیں یہ آپ کا ہے۔ عذام نے مسکرا کر اسے دیکھا جو ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ یہ گھر میں نے آپ کے نام کر دیا۔ نکاح کے بعد سے گھر کی تلاش میں تھا مگر کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر یہ ملا تو پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا، بس پھر آپ کے لیے خرید لیا۔ اس کی بات پر معجبین نے چہرہ موڑ کر اس عالیشان بنگلے پر نظر ڈالی جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو بس ایک گھر کی خواہش کی تھی، اپنا گھر، پھر چاہے کمرے کا ہی کیوں نہ ہوتا۔ آپ کو یاد تھا؟ وہ بنگلے پر ہی نظر چمائے بولی۔ کبھی آپ کی کوئی بات بھولا ہوں؟ عذام نے پلٹ کر سوال کیا۔ معجبین نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلا دیا۔ یا آنسو کس لیے؟ مجھے پتا ہے یہ تاج محل نہیں، کیونکہ میں بھی تو شاہ جہاں نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں اب آنسو بہائیں۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر عذام شرارت سے بولا۔ معجبین مسکرا دی اور وقت کے اس شاہ جہاں کو دیکھا جس کے لیے وہ کسی ممتاز سے کم نہ تھی۔ اب یہی کھڑے رہنا ہے یا اندر چلیں؟ اس نے پوچھا۔ چلے۔ معجبین اس کا ہاتھ تھام کر بنگلے کے اندر چلی گئی۔ جتنا وہ باہر سے خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ اندر سے خوبصورت تھا۔ وہ ستائش بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ عذام وہیں رک کر اسے دیکھنے لگا۔ عذام اپنا گھر وہی ہوتا ہے جو پیسوں سے خریدا جائے، جہاں صرف آپ کا حق ہو، نہ باپ کے گھر سے جانے کا دکھ ہو، نہ سسرال سے نکالے جانے کا خوف، پھر چاہے وہ ایک کمرے کا ہی کیوں نہ ہو پر آپ کا ہو۔ معجبین کو اپنے کہے الفاظ یاد آئے۔ تو آپ نکاح کے بعد سے اس میں مصروف تھے؟ اس نے پلٹ کر عذام کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ایک ایسی چھت ہو جسے آپ اپنا کہہ سکو۔ آپ نے کہا تھا اپنا گھر صرف وہی ہوتا ہے جو پیسوں سے خریدا جائے، لیکن میں کہتا ہوں گھر صرف پیسوں سے نہیں محبت سے بھی ملتا ہے۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھے وہ محبت سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بات میں چھپا اشارہ معجبین اچھے سے سمجھ گئی۔ تھینک یو عذام، وہ کہتے ہوئے عذام کے گلے لگ گئی۔ اس نے بھی معجبین کو اپنے بازوں میں اٹھا لیا اور اوپر منزل کی طرف جاتی گول سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ آپ نے نکاح کے بعد سے کوئی بات نہیں کی تو مجھے لگا تھا آپ مجھ سے ناراض ہے۔ عذام کے گلے میں ہاتھ ڈالے معجبین نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھلا ناراض ہو سکتا ہوں؟ وہ مسکرایا۔ معجبین بھی مسکرا دی۔ اوپر پہنچ کر اس نے معجبین کو نیچے اتار دیا۔ اب وہ چلتے آگے بنے کمروں کی طرف بڑھ رہی تھے۔ ویسے عذام کے اتنے بڑے بنگلے میں صرف ہم دونوں رہیں گے؟ نہیں، ہمارے بچے بھی تو رہیں گے۔ وہ ایک بار پھر شرارت سے بولا۔ ویری فنی، میں مامی جان کی بات کر رہی تھی۔ معجبین نے مسکراہٹ دبائی۔ یہ تو ساس بہو کا معاملہ ہے، مجھے کیا پتا وہ بہو کے گھر رہتے ہیں یا نہیں۔ عذام نے کندھے اچکائے۔ انہیں ہمارے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ وہ میرے بچوں کو سنبھالیں اور میں ان کے۔ اب کہ وہ شرارت سے کہتی اس کے بال بگاڑ کر ہنستے ہوئے آگے بھاگ گئی۔ عذام بھی اس کی شرارت کو سمجھتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے پورا بنگلہ دیکھنے کے بعد عذام اس سے لیے گھر واپس کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی رات ولیمے کی تیاریاں بھی باقی تھیں جس کے بعد ایک نئے خوبصورت سفر کا آغاز ہو جانا تھا۔ مناب بیٹا، تم نے معجبین کو دیکھا ہے؟ میں نے پورا گھر چھان مارا لیکن وہ لڑکی نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ آج ولیمہ ہے اور اسے ذرا بھی فکر نہیں۔ علامہ بیگم کچن میں آ کر پریشانی سے بولی۔ مناب مسکرا دی۔ آپ ادھر بیٹھے اور پریشان نہ ہو، عذام بھائی کے ساتھ گئی ہے۔ وہ انہیں کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ ان دونوں کو پتا ہے گھر میں کتنے کام باقی ہیں۔ معجبین کو پارلر بھی جانا ہے لیکن پھر بھی ادھر ادھر گھومنے میں نکل گئے۔ وہ غصے سے تیز آواز میں بڑبڑا نہیں تھی۔ پیچھے سے آتے عذام اور معجبین ان کی بات پر وہیں رک کر مسکرانے لگے۔ عذام نے مناب سے معاملہ پوچھا تو مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ عذام بھائی آپ آ گئے، وہ شرارت سے بولی اور ساتھ ہی دونوں کو پسا دی۔ علامہ بیگم نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا اور غصے سے بولی۔ تم دونوں کہاں گئے تھے؟ 12 بج رہے ہیں اور رات کو ولیمہ ہے۔ اتنے کام پڑے ہیں مگر نہیں، تم لوگوں کو ذرا پرواہ نہیں ہے۔ ان کی ڈانٹ پر معجبین نے سر جھکا دیا جبکہ عذام مسکراتا ہوا ان سے کہنے لگا۔ امی جان کیوں اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ بتائیں کیا کام ہے، ابھی کر دیتا ہوں۔ کہہ کر اس نے گال پر بوسہ دیا۔ بس مکھن نہیں لگاؤ اور جاؤ، ان دونوں کو پارلر لے کر جانا ہے، جلدی کرو اور تم دونوں جا کر تیاری کرو۔ وہ آخری بات مناب اور معجبین کو کہتی کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں بھی پارلر جانے کے لیے اپنے اپنے کمروں کے جانب بڑھ گئیں۔ چلو بھئی، سارے شادی شدہ مردوں کی طرح اب میری بھی بینڈ بجنے والی ہے۔ عذام سردہ بڑھتا واپس گھر سے باہر نکل گیا۔ آخر ان دونوں کو پارلر جے لے کر جانا تھا۔ استنبول میں کلائنٹ سے میٹنگ کرنے کے بعد وہ واپس اپنے ہوٹل جا رہا تھا جب راستے میں سلمیٰ بیگم کی کال آ گئی۔
اس نے فوراً کال رسیو کی۔ السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ ان کی محبت بڑی آواز اسپیکر سے ابھری۔ میں ٹھیک ہوں امی جان، گھر پر سب کیسے ہیں؟ اس نے صورتحال معلوم کرنا چاہی۔ تمہارے بابا تم سے بہت ناراض ہیں، لیکن اسے چھوڑو، میں نے یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ مناب کی تاریخ رکھتی ہے، عید سے اس کی شادی کی تقریبیں شروع ہو جائیں گی۔ تم اس کی شادی میں آ رہے ہو یا نہیں؟ انہوں نے ایک آواز سے پوچھا۔ میں کیسے آ سکتا ہوں امی جان؟ بابا سائی میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ وہ بے بسی سے بولا، ماجبین کی شادی عزام سے کرتی اور آج تو ان کا ولیمہ بھی ہے، دیکھنا وہ سب بھول کر تمہیں بھی معاف کر دیں گے۔ وہ یقین سے بولنی، اتنی جلدی کیا واقعی عزام نے شادی کر لی؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں، تمہارے بابا نہیں چاہتے تھے گھر کا ماحول خراب رہے، اس لیے انہوں نے سب کو مصروف کر دیا، ورنہ آپ کی شادی بھی اس لیے ہی جلدی کر رہے ہیں۔ ان کی بات پر وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، میری طرف سے مناب کو بہت پیار دیجیے گا۔ کیا تم نہیں آؤ گے؟ وہ پریشان ہوئی۔ یہ ممکن نہیں امی جان، مجھے بھی بہت کام ہے۔ وہ نہیں کہہ سکا، اسے بھی ماہین کو ڈھونڈنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم مر جائیں گے تو تب بھی مت آنا، سلمیٰ بیگم نے غصے سے کہہ کر فون کاٹ دیا، جبکہ اسامہ ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ شٹ، اب کیا کروں؟ اس نے ایک ہاتھ سے پیشانی کو مسلتے ہوئے ڈرائیور کو تیز گاڑی چلانے کا بولا۔ وہ اب جلد از جلد ہوٹل پہنچنا چاہتا تھا۔ ولیمہ کی تقریب شہر کے بڑے سے بینکویٹ ہال میں رکھی گئی تھی، جس میں کئی نامور بزنس مین اور ان کی فیملیز کے ساتھ ساتھ نظام کے آفس کا سٹاف بھی موجود تھا۔ صدیق صاحب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، پورے خاندان کو ولیمے کی دعوتیں ڈالی تھی۔ اب بھی وہ مہمانوں سے ملاقات کر رہے تھے۔ جب عزام بلیک کوٹ پینٹ پہنے ان کے پاس چلا آیا، چچا جان، معجبین کو آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ برائیڈل روم میں آپ کا انتظار کر رہی ہے، عزام نے کہہ کر ایک نظر مہمانوں پر ڈالی جو اس وقت ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، صدیق صاحب کہہ کر برائیڈل روم کے جانب بڑھ گئے، جبکہ عزام اپنے دوستوں کی جانب چل دیا۔